बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, दीनी मदारिस का एक अपना ही नज़्म ज़ब्त होता है, उनका एक अपना ही सिलसिला और तरीक़ा होता है जिस पर सदियों से ये दीनी मदारिस चलते हुए आ रहे हैं। मार्शल लॉ का दौर हो या जमहूरी दौर हो या नीम मार्शल लॉ का दौर हो, दीनी मदारिस बहरहाल अपनी जो मनश है, अपना जो तरीक़ाकार है, उसी को फॉलो करते हुए चलते हमें नज़र आते हैं। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक मिसाली बोर्ड है वो वफाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान है। उसकी वजह यह है कि दीनी मदारिस अपनी असास और अपनी बका और अपने वजूद को किसी भी तरह मुतज़लज़ल नहीं होने देते, चाहे हालात कैसे भी हों। ये तो एक ओवरऑल इजमाली सी बात है, लेकिन इसके साथ एक ख़ास बात यह है कि हर दीनी मदरसे की एक अपनी शनाख्त है। जैसे कि कराची के दीनी मदारिस पूरे पाकिस्तान के दीनी मदारिस में एक अलग शनाख्त रखते हैं। दीगर पूरे मुल्क में जितने मदारिस हैं शायद ही वहाँ पे इस तरह का निज़ाम हो जिस तरह का कराची के बड़ी मदारिस में निज़ाम होता है। मतलब यहाँ सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि यहाँ अहल खैर लोग ज़्यादा हैं, साहिब सरवत लोग ज़्यादा हैं और लोगों की अप्रोच शहर में होने की वजह से दीनी मदारिस तक ज़्यादा होती है, इसलिए अहल खैर उसी तरह ज़्यादा तावन भी करते हैं। इस वजह से तलबा को यहाँ अच्छा रहने का सहूलियात दी जाती हैं, खाने की अच्छी सहूलियात मुयस्सर होती हैं और उसके अलावा यहाँ पे बाकायदा वजीफ़ा जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं वो भी तलबा को दी जाती है। हर तालिब इल्म की पूरे पाकिस्तान में ये ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम दौरे हदीस और मौकूफ़ अलैह ये पाकिस्तान के टॉप मदारिस में से किसी एक में करें। ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश जामे रशीद की होती है, दारुल उलूम कराची की होती है, फिर कराची में बिनोरी टाउन की होती है, अशरफुल मदारिस की होती है, जामिया बिनोरी अल आलमिया की होती है, जामिया फ़ारूकिया की होती है। इस तरह दीगर जितने भी मदारिस हैं, तलबा की ख्वाहिश होती है दीगर पाकिस्तान के हिस्सों से कि वो कराची में आएँ और इन मदारिस में तालीम हासिल करें। इन सारे मदारिस में दारुल उलूम कराची जो है ये चूँकि एक थानवी मिजाज का मदरसा है और पाकिस्तान के बानियान में से इसके बड़ों का ताल्लुक़ है, तो इनका एक ज़बरदस्त मिसाली किरदार है। और इस मदारिस के जो बड़े हैं, हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमहुल्लाह, और फिर अब उनके जो भाई हैं मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, वो इस वक्त इस मदरसे को चला रहे हैं और उनके बाकी दीगर रुफ़क़ाए कार हैं, मदारिस के बड़े बड़े उलमाए किराम हैं। इस मदरसे में हर साल ऐसा होता है कि तलबा की जानिब से जो बैच फ़ारिग हो के जा चुके होते हैं उनमें से कोई एक साल का बैच जो है वो आपस में उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वो आपस में उसमें राब्ते में रहते हैं। और इसी तरह इस साल 2008 का जो बैच था उन साथियों ने आपस में मशवरे किए कि इस साल हमें ईद के बाद अपने दारुल उलूम में जमा होना है। और ये 2008 का जो बैच था ये सारे लोग मेरे ख़्याल में इसमें 400 से ज़ायद उस वक़्त ये फाजिल थे 2008 में, ये सारे लोग जमा हुए ग्रुप में और जितने लोगों के पास व्हाट्सएप मुयस्सर है तकरीबन सभी के पास था। और उन्होंने ये तय किया था कि 29 और 30 अप्रैल को कराची में ये दारुल उलूम में जमा होंगे। इसके लिए बेशतर इन्होंने दारुल उलूम कराची की इंतज़ामिया से इजाज़त ली। इजाज़त लेना ज़रूरी होती है, इजाज़त मिल जाए तो फिर आप जो है वो इसकी दावत शुरू कर देते हैं, फिर दोस्त एक दूसरे को फ़ोन पे भी राब्ते करते हैं, फिर कुछ साथी जो हैं कमेटी बन जाती है, फिर वो मुतहर्रिक होते हैं, तो ज़ाहिर है इसी तरह का निज़ाम चलता है। इन्होंने भी ऐसा ही किया और ये 400 लोग जो थे उनमें से बहुत सारे तो इस में शरीक हुए, यानी कि 185 के करीब लोग शरीक हुए। कुछ साथी इनके नहीं आ सके इस शहर में होने की वजह से भी, दीगर मसरूफियात और कुछ मुल्क के दीगर हिस्सों से नहीं आ सके। लेकिन एक ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें शिरकत के लिए तुर्की से एक साहब, एक आलिम दीन जो है वो खुसूसी तौर पे आए, एक बरतानिया से खुसूसी तौर पर शरीक हुए, इसमें पूरे पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से तो लामाला लोग इसमें शरीक हुए। ये यहाँ पे 185 लोग जमा हुए और इन्होंने शेखुल इस्लाम साहब के सामने, यानी कि मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब के पास जो इनका फ़ाइनल आखिरी दिन इनका प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने मुख्तसर कारगुजारियाँ बताई, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त कारगुजारियाँ थी इनकी कि इस वक्त 2008 के बाद से लेके अब तक
یعنی کہ یہ ان کے تقریباً 15 سال بن گئے، اور ان 15 سالوں میں یہ علماء کیا کر رہے ہیں اور اب تک انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اس کی یہ جو 400 لوگ تھے جو 185 شریک ہوئے تھے، انہوں نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے سامنے کارگزاری بیان کی، اور اس میں سے 126 لوگ جو تھے وہ اس وقت مختلف مدارس میں مدرس ہیں، وہاں پہ تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور 10 لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، مقالے لکھی ہیں، شعبہ تصنیف و تالیف سے 10 علماء وابستہ ہوئے، اور 55 لوگ وہ ہیں جو نجی اور سرکاری جامعات میں، یعنی کہ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں 55 علماء کرام ان میں سے مدرس ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 6 لوگ جو ہیں وہ صنعت کے شعبوں سے وابستہ ہیں، 6 لوگ یعنی کہ بینک سے وابستہ ہیں، بینک کی نوکری کر رہے ہیں، اور ان میں 8 لوگ جو ہیں وہ رفاعی اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں اور رفاعی ادارے چلا رہے ہیں، جن میں سے انڈس اسپتال اور اس جیسے دیگر ادارے بھی ہیں۔ 26 علماء کرام تجارت سے وابستہ ہیں، خود اپنے کاروبار کرتے ہیں، اور 10 سے 15 افراد جو ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو 185 تھے جو یہاں پہ شریک ہوئے، باقی جو شریک نہیں ہوئے، کچھ ساتھی ان کے فوت ہو گئے، اور کچھ اساتذہ بھی ان کے جو اس وقت جن سے انہوں نے پڑھا تھا وہ بھی فوت ہو گئے، ان کو بھی انہوں نے اپنے سلسلے میں یاد رکھا، اور ان کے بچوں کے لیے انہوں نے تحائف اور دیگر چیزیں بھی ان کو دیں، اور ان کے لیے آنے والے دنوں کے لیے بھی ایک رستہ بنایا کہ کس طرح سے ان کے بچوں کی جو اساتذہ ان کے فوت ہو گئے ہیں ان کی دیکھ بھال یا سلسلے آگے چلانے ہیں۔ کچھ ساتھی ان کے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ان کے گھر والوں سے کس طرح کا ایک رابطے کا سلسلہ رکھا جائے، ان کی مدد و نصرت کی جائے۔ اس حوالے سے ہم نے اس پروگرام کے جو مین کرتا دھرتا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایک نجی یونیورسٹی میں، اسی 2008 کے بیچ کے، عبد القادر ہاشم، تو بڑے ایکٹیو ساتھی تھے، انہوں نے یہ جوڑنے میں مین کردار ادا کیا، چونکہ کراچی میں بھی ہیں، اور بڑے اچھے زبردست قسم کے ظاہر رابطہ کاری کا انہوں نے کام کیا، اور اپنی ٹیم کے ساتھ ان سارے لوگوں سے آپ کو پتہ ہے کہ رابطہ کرنا سارا، تو ہم نے ان سے خصوصی اس حوالے سے گفتگو کی ہے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہے کیا بنیادی طور پہ۔ عبد القادر ہاشم صاحب، ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ان لوگوں کو جمع کیا، تو یہ بنیادی طور پر سلسلہ ہے کیا؟ 2008 کے فضلاء نے اس سال 29 اور 30 اپریل کو جامعہ میں اجتماع منعقد کیا، جس میں تقریباً 185 ساتھیوں نے 2008 کے فضلاء نے اجتماع میں شرکت کی۔ ویسے کل تعداد ہمارے بیچ کی 400 سے اوپر تھی، جس میں سے کئی ساتھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور جو موجود دستیاب ساتھی تھے ان میں سے تقریباً 50-60% ساتھی جو ہے وہ باقاعدہ تشریف لا سکے، اور انہوں نے 2 دن جو ہے وہ جامعہ میں گزارے، کچھ نے 2 دن سے زیادہ بھی گزارے۔ ساتھیوں کا جو مجموعی تاثر ہے وہ بہت مثبت ہے الحمدللہ، بہت خوشیوں کا بھی اظہار کیا، ایک دوسرے سے ملاقات بھی، اور پھر اساتذہ سے ملاقات بھی، اور پھر جامعہ کے در و دیوار سے پرانی وابستہ یادوں کی تازگی، اور ان سب کے نتیجے میں جو کچھ ایک روحانی جذبات کی سرشاری، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی اور اس سرگرمی کے بہت ہی مثبت پہلو ہیں، جو ہر ایک فاضل ساتھی نے جو ہے وہ محسوس کیا اور اس کا اظہار بھی کیا۔ دوسرا یہ بتائیں، جب آپ نے شیخ الاسلام صاحب کے سامنے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے سامنے کارگزاری بیان کی، تو کس طرح کی کارگزاری تھی، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا؟ اجتماع کی جو روح اور جان تھی وہ آخری مرکزی پروگرام تھا، جو اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ فضلاء 2008 کے 400 کے بیج میں اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ نے کسی بھی استاد سے کسی بھی درجے میں پڑھا تھا جامعہ کے، تو اس کو انوائٹ کیا گیا تھا اس پروگرام میں، چاہے وہ متوسط اول میں پڑھا ہو یا دورہ حدیث شریف میں پڑھا ہو، دارالعلوم کے مرکز میں پڑھا ہو، یا نانک واڑے یا بیت المکرم کی شاخوں میں پڑھا ہو، تو ان اساتذہ کو اس میں دعوت دی گئی تھی، اور اس کی مرکزی جو نشست تھی اس میں حضرت شیخ الاسلام صاحب کی سرپرستی میں یہ نشست ہوئی۔ تو اس نشست میں ابتداً حمد و نعت اور تلاوت کلام پاک کے بعد
ایک کارگزاری کی نشست رکھی گئی تھی جس میں حضرت کے سامنے کارگزاریاں پیش کی گئیں، یعنی کارگزاریوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ اس سے ان کارگزاریوں کو سن کر جو ہے وہ سیر و خون بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ساتھی تھے 2008 کے بیچ کے، یہ لوگ ابھی اس وقت کیا کر رہے ہیں، کن کن ممالک میں ہیں، کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، کن اداروں میں ہیں، کس طرح کا ان کا سلسلہ ہے؟ کوئی تجارت کر رہا ہوگا، کوئی مدرس ہوگا، کوئی یونیورسٹی میں ہوگا، ایم فل کیا ہوگا، پی ایچ ڈی کیا ہوگا، کتابیں لکھی ہوں گی، تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ان میں سے تقریباً 126 حضرات مدارس میں تدریس اور دارالفتہ سے وابستہ ہیں، جبکہ امامت و خطابت سے وابستہ افراد کی تعداد کوئی 120 ہے۔ باقاعدہ تصنیف و تالیف کرنے والے ساتھی جو ہے وہ تقریباً 10 ہیں، اور نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں تدریس کرنے والے ساتھیوں کی تعداد 55 تھی۔ اسلامی مالیاتی اداروں سے وابستہ ساتھیوں کی تعداد 6 ہے، اور اس طریقے سے رفاہی ٹرسٹ اداروں جیسے انڈس ہاسپٹل وغیرہ ان میں کام کرنے والوں کی تعداد 8 ہے، اور تجارت سے منسلک ساتھیوں کی تعداد کوئی 26 ہے۔ ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والے تقریباً 10 سے 15 کے درمیان ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ جب تفصیلات حضرت کے سامنے آئی اور کچھ خاص کارگزاریوں کا بھی تذکرہ آیا تو اس پہ حضرت نے اس کے علاوہ ہمیں بتائیں کہ مطلب یہ ساتھی جو جمع ہوئے، اس کی باقاعدہ اجازت آپ نے لی ہوگی جو اپنے دارالعلوم کراچی کی انتظامیہ سے، اس کا باقاعدہ سلسلہ کیا ہے؟ اور بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ اجازت لیتے ہیں، ساتھیوں سے رابطے کرتے ہیں، مدرسہ کس حوالے سے تعاون کرتا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں پچھلے کچھ عرصے سے مختلف سالوں کے فاضلین کے اجتماعات سال وائز منعقد ہو رہے ہیں، جس کی ترتیب یہ ہے کہ جس سال کے فاضلین ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر اجازت طلب کرتے ہیں جامعہ سے، اور جامعہ پھر انہیں وہاں رہنے اور اساتذہ کرام سے استفادے کے لیے درسگاہوں کو استعمال کرنے اور جامعہ کے مطعم کو استعمال کرنے اور اسی طریقے سے جامعہ کے سبززار کو استعمال کرنے کی اجازت فراہم کر دیتی ہے۔ فضلاء اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں، البتہ یہ تمام سہولیات ان کو جامعہ کی طرف سے دستیاب ہوتی ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے فضلاء کی کہ وہ مختلف اساتذہ کرام سے وقت لے لیں اور ان سے 1 گھنٹے کا وقت، کہیں آدھے گھنٹے کا وقت، کہیں 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لے کر مختلف موضوعات پر ان سے نصائح اور ارشادات ان کے حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی سوال جواب کی نشستیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، جس میں ان کو پچھلے اپنے سالوں میں پیش آنے والے مختلف مسائل کے حوالے سے یا مختلف تجربات کے حوالے سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ تشریف لانے والے حضرات میں ایسے ساتھی بھی تھے جو ترکی سے سفر کر کے صرف اس اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ فضلاء 2008 میں سے ایک ساتھی برطانیہ سے صرف اس لیے سفر کر کے تشریف لائے تھے، کئی ساری ساتھی ایران سے، کچھ افغانستان سے، اور ملک کے تو مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ساتھی تھے، اور حضرات اساتذہ کرام کی خوشی بھی دیدنی تھی، اور ان کی خوشی ان کے ہر پہلو سے، ہر انداز سے جو ہے وہ واضح تھی کہ وہ حضرات کتنے خوش ہیں۔ کارگزاریوں میں کچھ ساتھیوں کا تذکرہ نہ پا کر کچھ اساتذہ کرام نے باقاعدہ ان کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، ان کا تذکرہ نہیں کیا، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ ان اساتذہ کرام کو اپنے طلباء سے کیسی شفقت ہے اور کیسا ان کا خیال ہے۔ تو یہ بہت ہی مثبت سرگرمی تھی، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کیا گیا۔ پھر ساتھیوں کی جو آپس کی نشستیں تھیں فضلاء کی، اس میں بھی مختلف چیزوں کو باقاعدہ ڈسکس کیا گیا۔ جو ساتھی وفات پا گئے ان کے لیے کچھ، ان کے گھر والوں کے لیے کچھ اکرام اور ان کی تعاون کی ایک فکر دوبارہ سے اجاگر کی گئی۔ اس طریقے سے جو اساتذہ کرام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا، اور ان کی جگہ پر ان کے جو صاحبزادگان تھے، ان کے جو بیٹے تھے، ان کو باقاعدہ دعوت دی گئی اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ تو بس ایک عجیب سرشاری کی کیفیت تھی، ایک عجیب خواب
محسوس ہوتا ہے کہ ایک سہانا خواب تھا یہ 2 دن۔ ایک اہم بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری دعوت چونکہ تمام اساتذہ کرام کو تھی جن سے ہم نے سبق پڑھے مختلف زمانوں میں، چاہے وہ اس وقت جامعہ دارالعلوم کراچی میں پڑھا رہے ہوں یا نہ پڑھا رہے ہوں، تو الحمدللہ ہماری دعوت پہ ہمارے ایک استاد محترم اسلام آباد سے بھی تشریف لائے، ایک استاد محترم جو ہے وہ حیدرآباد سے تشریف لائے، خصوصی طور پہ اجتماع میں شرکت کی اور اگلے دن واپس تشریف لے گئے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک موٹیویشن تھی، اور نظرات سے جو ہمارے اساتذہ ہم سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں اس کا مزید ہمیں احساس ہوا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ساری گفتگو بھی ملاحظہ کی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا ایک زبردست مثالی نظام ہے۔ اس پہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ نظام آپ کو کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، سرکاری یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، اور یہ ملے گا تو دینی مدارس میں ملے گا۔ یہ لوگ ویسے بھی آپس میں روحانی، چونکہ ان کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس طرح کے اجتماعات، اب جیسے تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی کا سلسلہ ہے، تو اس طرح کی دیگر جو جماعتیں ہیں اسی طرح کی دینی، وہ آپس میں اس طرح کے اجتماعات کرتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے اس طرح سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کی مشکلات کو بھی بآسانی حل کر لیتے ہیں۔ لیکن مدرسوں کا جو معاملہ ہے وہ اس سے ڈفرینس اس لیے ہے چونکہ استاد روحانی بھاپ کے لاتا ہے، مدرسہ جو ہے، جو آپ کی درسگاہ ہے، یہ آپ کا دوسرا گھر ہوتا ہے، اور جب ایک روحانی باپ اپنے بچے کو بلاتا ہے، یا اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے بچے کو کہ میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں لوٹ کے ان کے پاس جاؤں گا، تو وہ بہت سارے غلط کاموں سے بچ جاتا ہے اور بہت سارے اچھے کاموں کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر جب اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کے دیگر بھائی اس کو دیکھ رہے ہیں، یا اس کی کسی ایکٹیویٹی سے اس کے بھائیوں کو گزند پہنچ سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ اس سے بھی کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی یہ جو بھول بھلائیاں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کر کے وہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے۔ اور اگر اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کسی طالب علم کو کہ اس نے سال بعد 2 سال بعد واپس اپنے گھر کو لوٹنا ہے، اور گھر والے اس کا استقبال کر رہے ہوں گے، اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کی چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی امکانات ہوتے ہیں کہ انسان گمراہی سے بچا رہتا ہے، اور یہ جو دنیاوی گناہوں کی دلدل ہے اس سے بھی دور ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں وہ نہ کرے جس سے اس کے ادارے کا، اس کے گھر کا، اس کے روحانی والد کا نام بدنام ہو۔ اور یہ بہت ہی زبردست پریکٹس ہے۔ یہ پریکٹس دارالعلوم کراچی میں تو طلبہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور مدرسہ بھی اس میں مبند و معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ دیگر مدارس میں اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، اس کو ہونا چاہیے، اور سب سے ایکٹیو اس حوالے سے جامعۃ الرشید ہے، جو اپنے پرانے فضلاء کو باقاعدہ بلاتا ہے، کارگزاریاں سنتا ہے، اور لمحہ بلمحہ ان کی نگرانی کرتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔